अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब हमने बात की थी गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से, बल्कि कुछ माह से, पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, मईशत के इंडिकेटर्स हैं, उनके अंदर एक मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे हम बात करें करंट अकाउंट्स के हवाले से बात करें, चाहे हम टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करें, तमाम तर इंडिकेटर्स इस वक्त जो है मईशत पाकिस्तान को अपना सपोर्ट देने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर बात करते हैं कि एक बार फिर एक मुस्बित न्यूज़ ने पाकिस्तान की मईशत को जो है बड़ा सपोर्टिव रोल के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालना शुरू किया है, और फिर वो इसी के अंदर पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ बेहतरी के मज़ीद असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट के सरप्लस की, तो मुसलसल चौथे महीने के अंदर भी पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है, यानी जारी खातों का जो सरप्लस है, उसके अंदर भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। अगर हम इसके मवाजना करते हैं तो तकरीबन 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से ये हमारा करंट अकाउंट का सरप्लस में रिपोर्ट किया गया है, जो कि मुसलसल चौथे महीने इस सरप्लस अपना रिपोर्ट कर रहा है, और 17 साल के बाद पाकिस्तान की मईशत के अंदर मुसलसल एक क्वार्टर के अंदर इतना बड़ा सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। यही अगर बात करते हैं कि अक्टूबर के माह के अंदर जो हमारा सरप्लस रिपोर्ट किया गया है, वो तकरीबन 382 मिलियन यूएस डॉलर रिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद हमारा जो मजमूई तौर पे 4 माह का एक्यूमुलेटेड सरप्लस है 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से भी तकरीबन उसके करीब आ गया है। ये तमाम तो सूरत हाल इस वक्त माशी सरगर्मियों को इतनी हाई लेवल्स के ऊपर सपोर्ट कर रही हैं कि इसके अंदर जो मेजर प्रोपोर्शनेट या मेजर रोल प्ले किया गया है, वो यकीनन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने अपना जो है मेजर इम्पैक्ट अपना शो किया है। यहीं पे बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रेमिटेंसेस का हजम रहा है, वो तकरीबन 9.4 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, जो गुज़िश्ता साल 7.1 बिलियन यूएस डॉलर का था इसी पीरियड के अंदर। तो ये एक ऐसा सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के अंदर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से अंदिया दिया जो अपनी सपोर्ट का इजहार किया जा रहा है, वो भी काबिल तहसीन है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिजर्व्स है, उनकी मालियत के अंदर भी कुछ इजाफा देखने में आया है। इसके बाद स्टेट बैंक की रिजर्व की जो वैल्यू है, वो तकरीबन 12.9 बिलियन यूएस डॉलर के करीब हो गई है। मजमूई तौर पे पाकिस्तान ऑलमोस्ट अप्रोच कर गया है, बल्कि इसको हम कहेंगे कि अप्रोच कर चुका है 20 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यूज को। गर्चे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अभी मुसलसल चौथे महीने एक हमारे पास से जो डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर लगता यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तौर पर डेडिकेटेड है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो भी काम किया जा रहा है, उसको जो एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लाया जाए और उसको जो है अकाउंटेबल बनाया जाए, ताकि इसके तहत जो आने वाले सिस्टम के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको करने में और आसानी जो है आसानी के साथ किया जा सके। वहीं पर बात करें कि एफबीआर के रिफॉर्म्स के अंदर भी काम हो रहा है, वहीं पर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब भी इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि जो एफबीआर के रिफॉर्म्स हैं, ये भी अनकरीब पीरियड के अंदर मुकम्मल हो जाए, जबकि कहा यह जा रहा था कि एफबीआर के रिफॉर्म्स को कंप्लीट करने में तकरीबन दिसंबर तक का टाइम दरकार होगा। मगर लगता यह है कि अभी तक काफ़ी हद तक डेवलपमेंट तो हुई है, मगर अभी जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है, उसमें कुछ मजीद टाइम दरकार होगा। ये तमाम दर सूरत हाल है, इसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक मुस्बित असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब जो है वो बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के ऊपर बात की जा रही है, जब गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब जो है फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल अपने ताजिर बरादरी के साथ उन्होंने खिताब किया, उनसे मुलाकात की और उनके ग्रीवियंसेस को दूर किया, और ये भी कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त फुल पेस के ऊपर पाकिस्तान में चल रही है। अगरचे ये तमाम तर न्यूज़ मुस्बित हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को एक इस्तेहकाम की सूरत हाल से दो चार कर रही हैं, पाकिस्तान की मईशत को जो है वो एक प्रोएक्टिवली अप्रोच के साथ आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। वहीं पर कुछ चीज़ें जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए बड़ा चैलेंजिंग सूरत हाल है। एक जानिब जो ये तमाम तर जो इशूज़ हैं, इनको रिजॉल्व करने के ऊपर सिस्टमेटिक वे के ऊपर बात की जा रही है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो अवलिन तरजीह है रियासत मदीना की हैसियत से, उसके अंदर जो है करप्शन का खात्मा, इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना, ये तमाम तर भी कोर इशूज़ इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के साहब की काबीना के सामने मौजूद है, जिसको उन्होंने एड्रेस करना है, और एड्रेस करके इसके ऊपर अमली जामा पहना के भी इसको जो है जो इसको प्रैक्टिकली इसको मार्केट के अंदर इंड्यूस भी करना है।
بہرحال یہ تمام تر اس وقت چیلنجز ہیں. ایک جانب ہمارے اکانومکس انڈیکیٹر ہیں جو کہ معاشی سرگرمیوں کو اپنا سہارا دیتے ہیں، اس کے اندر ایک مثبت رجحان آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اب یہاں پہ بہت ضرورت ہے کہ انصاف کی فراہمی کے اوپر بھی کام کیا جائے اور جو یہ کرپشن ہے اس کے خاتمے کے اوپر بھی پورا سسٹم بنایا جائے. تو بہرحال یہ تمام تر جو ہمارے اس وقت نیوزز ہیں یا اس وقت امپیکٹس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں معیشت پاکستان کے اوپر، ان کا آلموسٹ مثبت رجحان ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ ضرورت یہ ہے کہ جو یہ ایک پازیٹیو امپیکٹس آنا شروع ہے، اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے سسٹم بھی بہت ضروری ہے بنانے کے لیے. اگر اس وقت اگر ہم نے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا تو معاشی جو اس وقت ہمارے سامنے ایک سپورٹیو یا گروتھ آتی ہوئی دکھا رہی ہے، معاشی انڈیکیٹرز میں جو گروتھ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کا شاید ہم اس طریقے سے ثمرات نہ لے پائیں. مگر لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے، ان کی جو ٹیم ہے، وہ پوری فل ڈیڈیکیٹ ہوئی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو کام کرنے کے لیے. وہیں پہ FATF کے ساتھ بھی جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اس وقت ریویو چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کافی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ان تمام تر جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ معیشت پاکستان کے لیے ایک بہت مثبت رجحان رکھتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے اس کے اوپر امپیکٹ لایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو بروئے کال لاتے ہوئے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. بہرحال یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ ایک طرف، وہیں پہ دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب جو افغانستان کا انہوں نے وزٹ کیا تھا، اس کے اندر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو افغانستان گورنمنٹ کے درمیان جو ہے امن معاہدے کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اس پیس کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی تائید امریکہ نے بھی کی ہے کہ پاکستان کے اس رول کو سراہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنا بھرپور رول ادا کر رہا ہے خطے میں ریجنل پیس کے حوالے سے. تو جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اب جو ہے مارکیٹ میں جو خود پرسنلی طور پہ آ کے ایڈریس کر رہے ہیں، ایک جانب تاجری برادری سے ایڈریس کر رہے ہیں، دوسری جانب جو انسٹیٹیوشنل سے بھی وہ خطاب کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریجنل جو کوارڈینیشن ہے اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں. امید یہ کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ثمرات جو ہے بہت اچھے پاکستان کے اوپر مرتب ہوں، اور پاکستان جو ہے اپنی جو ایک ویلیو پاکستان کی ہوا کرتی تھی 80 کے دہائی کے اندر، جب پاکستان یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی ایئر لائنس نے جو ہے دوسرے ممالک کے ایئر لائنس کو سپورٹ کیا، ان کو سکھایا، آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی وہ کھویا ہوا وقار جو ہے، جو کہ ایک سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہوا تھا پاکستان کے اندر، اس کو واپس بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. اس میں سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، چاہے حکمران ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے عوام ہو. سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس رول پلے کرنے کے اندر پاکستان کی عزت اور وقار کو آگے بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ ان تمام سر صورتحال کے پیش نظر عالمی معیشت کے اندر پاکستان کا ایک واپس ویسے ہی ایک امیج اور امپیکٹ آئے گا آنے والے دنوں کے اندر. تو یہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو صورتحال ہے کہ جہاں پہ آپ کے سارے انڈیکیٹرز مثبت رجحان دکھا رہے ہیں. ایک جانب کرنٹ اکاؤنٹ پہ ٹریڈز کے اندر تھوڑا بہت ڈیفیسٹس آ رہے ہیں، مگر وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تھوڑے سے کم ہیں. اس کی ایک مجموعی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ابھی جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر کافی اسٹیگننٹ ہوا ہے، مگر جس طریقے سے کہا ہی جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ کوارٹر شاید ایکسپورٹ یونٹس کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا، اور شاید یہ کوارٹر نیکسٹ کوارٹر جو آنے والا ہے اس کے اندر ہمارے تجارت کے نمبر بھی اچھے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ کچھ ڈومیسٹک نیوزز تھیں. اب ہم بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹس کے ریٹس کے اوپر، یعنی کموڈیٹیز کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت گولڈ اس وقت تقریباً $3.75 پلس ہونے کے بعد $1865 پر اونس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.13 پلس ہونے کے بعد $24.18 پر اونس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. WTI کروڈ تقریباً 13 سینٹس نیچے آنے کے بعد $41.77 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے $44.10 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. عالمی مارکیٹس کے اندر دیکھا ہی جا رہا ہے کہ اس وقت جب سے یہ نیوزز آئی ہیں کہ جو کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آئی ہے، بایو این ٹیک نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے فائزر کمپنی کے ساتھ، وہیں پہ دوسری جانب ماڈرنا انکارپوریشن نے امریکہ کے اندر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی ہے. کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کی ایفیکیسی تقریباً 90-95% اس کے اندر جو ہے وہ رزلٹ اچیو ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رشیا بیس اسپوٹنک کے اندر بھی کام ہو رہا ہے. ان تمام تر ڈیولپمنٹ کی بیسس کے اوپر ابھی مارکیٹ انٹرٹین کر رہی ہے، تھوڑا سا سسٹین کر رہی ہے ان چیزوں کو. امید یہ کر رہی ہے کہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے مارکیٹ کہ جو یہ مارکیٹس کے اندر ویکسینیشن آئیں گی جو کہ دسمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے، دسمبر جنوری کے اندر، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کچھ استحکام آئے گا. مگر ابھی بھی پھر بھی جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا جو پینک صورتحال برقرار ہے کہ یہ ویکسینیشن جب تک آتی ہیں تو مارکیٹس کی صورتحال کیا ہوگی. ایک جانب ہم نے دیکھا کہ
امریکہ کے اندر جو ہے نمبر آف کیسز کا ریکارڈ اضافہ ہونا اور وہاں پہ امواتوں میں کے اندر بھی دوبارہ سے جو ہے وہ انکریمنٹل ہونا بڑا تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ونس دا ویکسین جو ہے مارکیٹ میں آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے صورتحال مارچ کے بعد سے کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اسی کی تمام چیزوں کے پیش نظر اوپیک پلس ممبران کا بھی یہ ہے کہ ابھی آئل پروڈکشن کٹ کو جو ہے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ فرسٹ کوارٹر کے بعد آئل کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر واپس ریٹریو ہو جائے گی, واپس اب بحال ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آئل مارکیٹس نے اپنے آپ کو ابھی تھوڑا سا اسٹیبل رکھا ہے. اگین وہی رینج باؤنڈ صورتحال چل رہی ہے 38 to 42 US ڈالر پر بیرل کے درمیان, اور گولڈ تقریباً تھوڑا سا فلکچویٹ کر رہا ہے 50 to 60 US ڈالر کے درمیان. والیٹیلٹی آ رہی ہے گولڈ کے اندر, مگر یہ تمام تر صورتحال ابھی بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا ایک اسٹیبلٹی کے ساتھ موو کر رہی ہے. کوئی بھی جو نیوز ہے, جیسے لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسٹرازینیکا نامی کمپنی نے جب اپنی ویکسینیشن کے اوپر کام کیا تھا آج سے 3 ماہ پہلے, اور پھر کیلکوئنس نامی میڈیسن کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا تھا جو کہ بلڈ کینسر کے لیے یوز ہوتی تھی, اس کے اندر اچانک سیریس کانسیکوینسز آئے تھے فائنل ٹرائل کے اندر, اور اس کے بعد جو مارکیٹ نے پھر واپس ریورٹ کر دیا تھا. تو جب تک یہ ویکسینیشن فیز 4 ٹرائل یعنی پبلکلی اس کے اوپر نہیں لگائی جاتی ہے اور ان کو جو ہے سمپٹومیٹکلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا, تو یہ ایک گریجویل پینک ضرور برقرار ہے. آلدو اس سیویئر لیول کا پینک نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تقریباً 4 سے 5 بلکہ 5 اس سے اوپر ہی کمپنیز جو ہیں وہ ویکسینیشن مارکیٹ کے اندر لے کے آ رہی ہیں. تو یہ ویکسینیشن جب مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک فیل ہوتی ہے دوسری کے پاس ابھی روم موجود ہے. تو یہ ایک اس لیول کا پینک نہیں ہے مارکیٹ کے اندر, مگر چونکہ ابھی بھی ایک ایفیکیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جب فیز 4 ٹرائل کے اندر جائیں گے مارکیٹ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. آلدو اس نے فیز 3 ٹرائل کمپلیٹ کر لیا کہ مارکیٹ اپلیکیبلٹی ہو گئی ہے اس میڈیسن کی, اب وہاں پہ کوئی کانسیکوینسز نہ آ جائے. تو چونکہ یہ پہلے بھی یہ چیزیں رہی ہیں ان چیزوں کے اندر, تو ایک گریجویل پینک ضرور برقرار ہے. تو احتیاط اور محتاط رہ کے جو ہے وہ کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے, چاہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں چاہے انٹرنیشنل مارکیٹس کی بات کریں. تو یہ ایک اوور آل سینیریو دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک ہو کے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے اور یہ جو آئل کی ڈیمانڈ ہے وہ واپس ریکور ہو جائے گی. آئل کے درمیان جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آئل واپس بوم کر جائے گا. تو اس وقت جس سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی ٹریڈنگز ہو رہی ہے چاہے وہ کموڈیٹیز میں ہو رہی ہوں چاہے اسٹاکس میں ہو رہی ہوں, بڑا احتیاط اور دھیان کے ساتھ ٹریڈنگز کریں. ہر نیوز کے اوپر اپنی نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے امپیکٹ آ رہا ہے. نہیں تو ابھی جو آئل نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کیا ہے, گولڈ فلکچویٹ کر رہا ہے 50 to 60 US ڈالر کے درمیان, مگر آئل وہی 3 to 4 ڈالر کے درمیان جو ہے تھوڑا سا راؤنڈ کر کے ایک سسٹینیبلٹی ریٹ کے اوپر یعنی پیوٹل پوائنٹ اگر ہم کہتے ہیں تو 40 US ڈالر پر بیرل کا پیوٹل پوائنٹ ہے, وہاں پہ آ کے آئل جو ہے اپنا آپ کو تھوڑا سسٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مجموعی طور پہ اس وقت پینک کم ضرور ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا ہے کورونا وائرس کا. ایک جانب اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی معیشت بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے, یورپین کنٹریز کے اندر دوبارہ سے سیکنڈ ویو آ گئی ہے. پاکستان کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط برتیں کیونکہ ٹھنڈا موسم آ رہا ہے اور ٹھنڈے موسم کے اندر یہ انکیوبیٹ ہوتا ہے کورونا وائرس جو, تو یہ ایک ابھی بھی پینک تھوڑا سا برقرار ہے. تو احتیاط اور محتاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو امریکہ کے اندر صدارتی جو ایک مہم ہوئی ہے جس کے اندر ابھی جنوری کے اندر جو بائیڈن جو ہے وہ اب حلف برداری کریں گے, مطلب وہاں پہ ٹیک اوور کریں گے, اور پھر یہ تمام تو صورتحال عالمی مارکیٹس کے اندر چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. پاکستان کے اندر بھی اسی طریقے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جبکہ پوری دنیا کے اندر نیگیٹو ٹرینڈ ہے, پاکستان کے اندر تمام چیزوں کا پازیٹیو ٹرینڈ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ اسی طریقے سے برقرار رہے اور اس کے اوپر اس کے ثمرات عوام تک کے پہنچنے بہت جلد شروع ہو جائیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.